अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ में आपको खुशामदीद कहूंगी और मैं हूं आपकी मेज़बान परवेज़ शाह महमूद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 90 रोज़ की तहरीक का ऐलान करते हुए कहा कि हम इस तहरीक में आर या पार करेंगे, हुकूमत में रहेंगे या नहीं रहेंगे, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम मुल्क के कोने कोने में जाएंगे और आवाम को मुतहरिक करेंगे। लाहौर में PTI रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इमरान खान ने कौम को शऊर दिया है। उन्होंने पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी की बात की है। हमारे खिलाफ अब भी कार्रवाइयां की जा रही हैं। किसी सियासी जमात के साथ इतना जुल्म नहीं हुआ जितना हमारे साथ हुआ है। इमरान खान के खिलाफ केसेस नहीं चलाए जा रहे क्योंकि उनके खिलाफ कोई केस ही नहीं है। फजलुर रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान हमें तब्दीली का मशवरा देने के बजाय अपने अंदर तब्दीली लेकर आए तो बेहतर होगा। साथ ही दूसरी जानिब JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हम किसी हुकूमत को गिराना नहीं चाहते, लेकिन अली अमीन गंडापुर के हवाले से हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल करते हैं और उनका रवैया भी गैर मुनासिब है। आज 26वीं आईनी तरमीम में हुकूमत को वोट देने पर अरकान कौमी असम्बली को तहरीक इंसाफ ने पार्टी से निकाल कर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इसी तमाम तफसीलात पर आज हम लोग प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं JUI से अब्दुल जलील जॉन साहब। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, आपसे जानना चाहूंगी, एक बार फिर से आमने सामने नजर आ रहे हैं आप और PTI वाले, क्या वजह है? बीच में हमने देखा कि PTI की जानिब से आप लोगों से मुज़ाकरात और बातचीत करने के हवाले से भी बातचीत जारी थी और वो चाह रहे थे कि आपकी हिमायत उनको हासिल हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब। बात यह है कि इनके अंदर 4-5 ग्रुप हैं PTI के अंदर। कुछ ग्रुप तो आकर हमारे तरले करते हैं, हमारे घरों की तवाफ करते हैं, हमारे पीछे नमाज पढ़ते हैं। या सुबह खैबर पुख्तनख्वा वाला ग्रुप है, इसमें भी 3-4 ग्रुप हैं, जिसमें अली अमीन गंडापुर जो है वो अपनी पार्टी की तबाही पर तुले हुए हैं। वो हुकूमत में आकर आवाम को रिलीफ देने की बजाय हर वक्त पंजाब को या मरकजी हुकूमत को फतह करने के चक्कर में होते हैं। जहां तक अली अमीन गंडापुर की बात है, 90 दिन की जो बात उन्होंने कही है कि ये तो हम कई रोज से सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। ये उसी तरह करेंगे, भाग कर आएंगे जिस तरह पहले ये 2-3 दफा भाग कर आए थे। ठीक। और मौलाना साहब के हवाले से इन्होंने जो गुफ्तगू की है, इसे शर्म आनी चाहिए कि इसके लीडर आकर मौलाना साहब के बाजुओं में खड़े होकर मौलाना साहब के हक में तकरीरें करते हैं, बातें करते हैं। लेकिन ये बंदा अपने कायदीन से हटकर जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, जिस किस्म की जबान इस्तेमाल करता है, ऐसा लग रहा है जैसे ये वज़ीर आला ना हो, किसी फिल्म के हीरो हो या विलन हो। ठीक। हमें साथ ही नुसरत भाई साहिबा तहरीक इंसाफ से भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अब्दुल जलील साहब, आपसे ही मैं एक और सवाल करना चाहती हूँ। आप क्या वजह समझते हैं कि जब मौलाना ने PTI पर तनकीद की, हालांकि उन्होंने अंदरूनी इख्तलाफात के हवाले से बात की, अंदरूनी तब्दीली के हवाले से बात की, तब से लेकर अब तक PTI की जानिब से कॉन्स्टेंटली मौलाना फजलुर रहमान पर तनकीद की जा रही है। वक्त आने पर आप लोगों के साथ बैठते भी हैं, लेकिन जब उनको मुनासिब नहीं लगता तो तनकीद का अमल भी शुरू कर दिया जाता है। क्या कहेंगे इस हवाले से? ये तो मौलाना साहब ने गलत बात नहीं की। मौलाना साहब ने कहा कि मैं तारीख एतमाद का हामी नहीं हूँ, किसी हुकूमत को हटाने का हामी नहीं हूँ। हाँ, अलबत्ता तारीख इंसाफ के अंदर ही हुकूमत बदलती है तो ये एक अच्छा शगुन है। तो ये बात तो जमहूरी तरीका हर बंदे का हक है, और हर लीडर का, हर जमात का, जिसके पास अक्सरियत साबित हो जाए। और अगर PTI के अंदर इख्तलाफात बढ़ रहे हैं और मौलाना साहब ने कहा कि इसके अंदर से तब्दीली आ जाए तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन खुदा खबर के गंडापुर साहब को क्या सोची है, या तो इसकी ड्रामाबाजियां और इसके जो भड़के हैं, ये कौम को बता रहे हैं कि इसके हालात खराब हैं, और कौम समझ रही है कि इसने खुद ब खुद 3 महीने का टाइम देकर अपना टाइम खुद मुकर्रर कर दिया कि 3 महीने के बाद मैं नहीं होऊंगा। जी, सही। ठीक। नुसरत साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या वजह है कि PTI ज़रूरत पड़ने पर कई बार मौलाना के पास तो गई, लेकिन अब उनकी जानिब से जब ये स्टेटमेंट दिया गया तो अब PTI की जानिब से उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। यकीनन फ्यूचर में भी ज़ाहिर है पार्टीज एक दूसरे के आमने सामने बैठती हैं और बहुत सारी बातचीतों पर एक दूसरे से इत्तफाक भी करती हैं। आप नहीं समझती कि ये थोड़ा सा संजीदा हो जाएगा उन पर तनकीद करना? बहुत शुक्रिया अनुषा अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का।
دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب بہت سینئر بہت زیرک سیاستدان ہیں. وہ میرے خیال میں جو بھی کریں گے وہ اپنی پارٹی کے فائدے کے لیے ظاہر کر رہے ہوں گے. تو اس وقت ان کو بہت ساری سیٹیں مل گئی ہیں جو ایکچولی پی ٹی آئی کی تھیں اور ان کے پاس چلی گئی ہیں. وہ تو وہ تھوڑا بہت اختلاف اپنا دکھائیں گے. اور جو انہوں نے کہا کہ پارٹی کے اندر سے چینج ہونا چاہیے, تو دیکھیں پارٹی کے اندر سے اس وقت چینج ہوگا جب خان صاحب باہر نکلیں گے. عمران خان صاحب جب تک جیل کے اندر ہیں تب تک جیسے چیزیں چل رہی ہیں ویسے ہی چلیں گی. اور جہاں تک گنڈا پور کے اوپر مختلف الزامات ہیں, ہماری اپنی اس پارٹی سے بھی بہت زیادہ لوگ الزام لگا رہے ہیں, لیکن دیکھیں بینگ سینئر ممبر اور بینگ چیف منسٹر آف کے پی کے, ان کے لیے اچھا خاصا مشکل کام ہے کہ وہ سب کو خوش رکھ سکیں. یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ ان کو ایکچولی اپنی پارٹی کے جو عہدے کی لاج بھی رکھنی ہے, ان کے ہماری پارٹی کے جو خیالات ہیں لوگوں کے عام طور پہ اس کی بھی لاج رکھنی ہے, اور پھر حکومت کے ساتھ امیڈیٹلی چلنا بھی ہے. کیونکہ اب وہ اگر نہیں چلیں گے اس طرح حکومت کے ساتھ صحیح طریقے سے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر صوبے میں پہلے ہی بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے قتل و غارت مچی ہوئی ہے, لوگ اتنے زیادہ لوگ شہید ہو رہے ہیں, ڈرون حملے ہو رہے ہیں, اور اللہ جانے کیا کیا کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ. تو ان حالات کو مزید خراب کرنے سے بہتر ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے حکومت کی بات بھی تھوڑی بہت ماننی چاہیے, اور جو میری پارٹی کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب, ان کی بات بھی ماننی چاہیے. اس میں وہ ظاہر ہے یہاں سے وہاں لاہور تک گئے اور جا کے جو بھی ان کا پوائنٹ آف ویو تھا وہاں پہ انہوں نے لوگوں کو بتایا. اب ان کو اصل میں ان کا گیٹ اپ اس طرح کا ہے, اس سے لوگ ان کو کبھی ہیرو بھی کہتے ہیں, کبھی ویلن بھی کہتے ہیں. پھر وہ ان کی آواز میں ایک قدرتی آواز ہے ظاہر ہے اس طرح کی ان کی, تو اس میں بھی ایک ان کی پرسنالٹی کا ایک الگ سا عنصر نظر آتا ہے. تو لوگ ان کو بہت عجیب و غریب اس سے بھی ان کا جسے کہنا چاہیے لقب دے رہے ہوتے ہیں, جو میرے خیال میں صحیح نہیں ہے. وہ اپنی طرف سے بہت کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں ایک آدمی جس پوزیشن پہ بیٹھا ہے, اور اکلوتا وہی آدمی ہے جو فارم 45 کا وزیر اعلیٰ ہے, باقی تو آپ کو پتہ ہی ہے کس طرح کے ہیں سارے. اس میں ان کے لیے یہ بہت مشکل کام ہے کہ وہ جو جاب کر رہے ہیں اس کو وہ صحیح طریقے سے کر سکے, کیونکہ باقی لوگ تو آپ کو پتہ ہے جس رستے سے آئے ہیں اور جس رستے پہ چل رہے ہیں ان کے لیے کسی بھی چیز کی مشکلات نہیں ہے. صاحبہ آپ کا موقف ہم تک آ گیا. عبد الجلیل جان صاحب, آپ کی جانب آنے چاہوں گی. سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کی پارٹی کے حوالے سے؟ کس پارٹی نے ابھی تک آپ سے رابطہ کیا, کس پارٹی کے ساتھ اتحاد آپ کا ممکن ہے؟ کیا پی ٹی آئی کی جانب سے آپ سے رابطہ کیا گیا ہے اب تک؟ دیکھیں جناب, پاکستان مسلم لیگ کا اعلیٰ ڈیلیگیشن آیا تھا اور پی پی پارٹی کا اعلیٰ ڈیلیگیشن آیا تھا, ان کی تجاویز بھی آئی تھی اور ہم نے ان کو بھی تجاویز دی ہے, اور یہ سلسلہ چل رہا ہے. ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کے جو کمیٹی ہے اس پر غور جاری ہے, اور ہمارا کل اجلاس بھی ہوا ہے, اس پر بھی ڈسکس ہوا ہے. اپوزیشن کیونکہ یہاں پہ ہماری تعداد 53 تک ہو گئی ہے, تو ہم چاہیں گے کہ اپوزیشن کا اتحاد جو پہلے سے ہی طے ہے اس کے مطابق ہو جائے. پاکستان تحریک انصاف نے اس حوالے سے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا فی الحال. تو ہم تو تمام پارٹیوں کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں, ہم کسی پر قدغن نہیں لگاتے کہ یہ آئے اور وہ نہ آئے, لیکن کم از کم علی امین صاحب سے ہمیں یہ توقع نہیں ہے کہ وہ اتنا سنجیدہ نمائندہ ہوگا تحریک انصاف کا کہ وہ ہمارے ساتھ بات کرے. اس میں ہمت و جرات بھی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ بات کرے, کیونکہ ان کی لینگویج, ان کی جو زبان ہے وہ ایک سیاسی ورکر کی, ایک سیاسی جماعت کے قائد کی زبان نظر نہیں آ رہی, کیونکہ سیاستدان تو سنجیدہ ہوتا ہے. اس میں تو مجھے ابھی تک جتنا عرصہ مجھے ہوا ہے, مجھے سنجیدہ کوئی لفظ اس کے منہ سے نہیں نکلا. اب غیر سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ ہمارے ہاں باجوڑ میں دھماکہ ہوا, لوگ زخمی ہوئے, علماء شہید ہوئے, یہ لاؤ لشکر لے کر لاہور کی سیر سپاٹے کے لیے نکل گیا. تو یہ تو کم از کم اتنا وزیر اعلیٰ, یہ حکومتی سربراہ, امن و امان کا ذمہ وار, اور یہ ایگزیکٹو باڈی وہ ہے, ایگزیکٹو ہے, چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کا, لیکن اس کی لینگویج اور اس کا طریقہ کار اور اس کا عمل جو ہے وہ تو عوام کے خلاف جا رہا ہے. عوام کو ہمدردی دینے کے بجائے, عوام سے ہمدردی کرنے کے بجائے, عوام کو تسلی دینے کے بجائے یہ جا کر کبھی اسلام آباد پر حملے کی کوشش کرتا ہے, کبھی پنجاب جاتا ہے, کبھی کہاں. یہ تو
غیر سنجیدہ عمل ہے. اس پر ہر شخص سوچتا ہے کہ اس شخص کی حکومت اب جانے والی ہے, کیونکہ زبان خلق نکارہ خدا ہوتا ہے. صحیح. تو یہ خود بھی کہہ رہا ہے کہ میں 3 مہینے بعد حکومت چھوڑ دوں گا. صحیح. اچھا عبد الجلیل صاحب, یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جو آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی پیپلز پارٹی سے اور نون لیگ سے, کنڈی صاحب بھی موجود تھے, رانا ثناء اللہ صاحب بھی موجود تھے, اس ملاقات کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی؟ آپ لوگوں نے کچھ ڈیسائیڈ کیا ان سے اتحاد کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں, ہمارے کچھ تحفظات تھے سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے مسلم لیگ سے جی, تو انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تحفظات آپ کے دور کر لیں گے انشاءاللہ. اب دیکھتے ہیں ان کی طرف سے ان کے کورٹ میں گین پڑا ہے, وہ ہمیں کیا جواب دیتے ہیں. رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ ہم اس کی ریسپانسبلٹی لیتے ہیں, جو تحفظات ہیں اس کو ہم پورا کریں گے, اور وہ اس تحفظات کے, اور پیپل پارٹی والے بھی آئے تھے, ان کو بھی ہم نے بتا دیا تھا, ان کے ساتھ بھی کچھ تحفظات تھے, تو وہ بھی انشاءاللہ جب تینوں کی بیٹھک ہوگی تو انشاءاللہ کوئی رزلٹ نکلے گا. اور سینٹ کا الیکشن میرے خیال کے مطابق اپوزیشن مشترکہ طور پر لڑے گی. یقیناً اپوزیشن تو مشترکہ طور پر لڑے گی, لیکن ساتھ ہی کنڈی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی 5 نشستیں حاصل کر سکتی ہے اور ان کو فرشتے ووٹ دیں گے. جن فرشتوں کا ذکر کیا گیا یہاں پہ, آپ کو علم ہے کون سے فرشتے ہو سکتے ہیں وہ؟ پیپل پارٹی کی بات نہیں کی, آپ ذرا غور کریں. انہوں نے کہا اپوزیشن 5 نشستیں جیت سکتی ہے. اچھا, اگر ہم اکٹھے ہو جائیں ٹھیک, تو آپ ایک خواتین کے نشست, 2 جنرل کے نشست, اور اس طرح 2 ٹیکنوکریٹ کی نشست ہم جیت سکتے ہیں اگر ہم سارے اکٹھے ہو جائیں تو. صحیح, انشاءاللہ العزیز انہوں نے یہ کہا ہے. ٹھیک, انہوں نے یہ کہا کہ پیپل پارٹی 5 جیت سکتی ہے. پیپل پارٹی کے تو 10-12 امیدوار ہیں, اور بس 10-12 صوبائی اسمبلی کے ارکان ہیں. صحیح, تو یہ سارے اگر مل جائیں اور ایک بڑے طریقے سے, کیونکہ یہ سینٹ کا انتخاب ایک ٹیکنیکل گیم ہے, ٹھیک, اس میں کم زیادہ جس کو زیادہ ووٹ پڑیں گے اس کو ووٹ نیچے دوسرے کو منتقل ہوتے ہیں, اور پوائنٹ کی گیم ہے, جس سے پوائنٹ زیادہ لے لیے وہ انشاءاللہ میدان مان لے گا. اور ہمیں امید ہے کہ اپوزیشن جس طرح 5 سیٹوں کا دعویٰ کر رہی ہے وہ نکال لے گی. ٹھیک ٹھیک. نصرت صاحبہ, آپ نے تمام تر گفتگو سنی عبد الجلیل جان صاحب کے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اتحاد ہو جاتا ہے اپوزیشن کا اور پیپلز پارٹی کا تو یقیناً 5 نشستیں جیتی جا سکتی ہیں. آپ لوگوں کا کوئی اتحاد ممکن ہے مولانا کی جماعت سے؟ مولانا کے ساتھ آپ لوگ بیٹھ کے بات چیت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, بات چیت وہاں پہ ہوتی ہے جہاں آپ کو پتا ہو کہ کوئی پازیٹیو رزلٹ نکلے گا. ان کو 5 سیٹوں پہ 10 سیٹیں مل گئی ہیں, تو اس کے بعد وہ کیوں ہم سے بات کریں گے؟ ہماری سیٹیں ساری ان لوگوں کے پاس ہیں, جو بھی ان کی سیٹیں کم پڑ رہی ہیں وہ سب ان کو ہماری طرف سے دی گئی ہیں. ان کی اپنی کتنی سیٹیں تھیں آپ دیکھ لیں کہ فیڈرل گورنمنٹ 17 سیٹوں پر بیٹھی ہوئی ہے. باقی اسی طرح انٹیریئر سندھ میں تھوڑا بہت ان لوگوں نے زور مار لیا, کیونکہ وہاں پہ تو ظاہر ہے بیچارے جو غریب غربا ہے وہ انہی کو ووٹ دیتے ہیں, ورنہ تو فریال تالپوری نام ہے شاید ان کا, اور ان کس طرح دھمکی دی تھی عام لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے. تو لیکن کراچی شہر میں کوئی ایک بھی سیٹ کسی اور کی نہیں تھی. 24 MNAs ہمارے تھے, جس میں سے MQM کو دے دیے اور کچھ پیپلز پارٹی کو دے دیے. تو یہ لوگ ایکچولی ان کے پاس کوئی سیٹیں میٹیں نہیں ہیں, یہ ساری PTI کی سیٹیں, ریزرو سیٹیں بھی اور ادروائز بھی ہماری سیٹیں ساری ان لوگوں کو بانٹی گئی ہیں. تو ان میں اتحاد کر لیں یہ یا نہ کریں, ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کی حکومت تو چل رہی ہے, چلتی رہے گی. جو ان کو سینیٹر چاہیے 2-2 ارب روپے کی اس وقت دوڑ لگ گئی ہے ایک سینیٹر کے لیے, تو وہ جو پورا کر دے گا سب اس کی طرف چل پڑیں گے. یہاں پہ کوئی اصول یا کسی رول کی یا آئین کی یا عدالت کی یا کسی اور چیز کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. وہ تو سب کچھ ختم ہو گیا ہے. تو بس اب جیسے چل رہا ہے چلتا رہے, جو مرضی جا کے بن جائے, جو اتنا دے سکتا ہے وہ دے دے گا تو بن جائے گا, نہیں کرنا چھٹی. صحیح. عبد الجلیل جان صاحب, آپ کی جانب آنا چاہوں گی, آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اس وقت KPK کے جو حالات ہیں ان کی نشاندہی آپ نے بھی کچھ دیر پہلے کی, اور اس وقت کافی لوگوں میں تشویش پائی جاتی ہے KPK کی صورتحال کو لے کر. جب صوبے کا وزیر اعلیٰ ہی اپنے صوبے میں موجود نہیں ہے اور اپنی پارٹی پہ فوکس کر رہا ہے اور اپنی تحریک وغیرہ کے حوالے سے وہ ہمیں سیریس نظر آ رہا ہے اور صوبے کے حوالے سے وہ سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہے, تو کیا مولانا نے کوئی FPC بلانے کے حوالے سے کچھ اس بارے میں سوچا ہے, یا پھر کچھ سنجیدگی دکھانے کے حوالے سے علی امین گنڈا پور صاحب سے آپ لوگوں نے بات کی ہے؟ جسٹ فار یور انفارمیشن, آج ہمارا قبائل کا جرگہ ہوا ہے بہت بڑا. ٹھیک. اور پشاور میں ہوا ہے, اور قبائلی زعما اس میں آئے تھے, اور ہم نے وہاں پہ قبائل کی صورتحال پر ٹھیک ٹھاک گفتگو ہوئی ہے, اور پھر مناسب کا خطاب بھی ہوا ہے. ہم چند دن تھوڑی دیر میں اس کو ریلیز بھی کر دیں گے. ٹھیک. قبائل کی جو خواہشات ہیں وہ
جو انہوں نے ابھی جرگہ سسٹم انہوں نے بحال کیا ہے، پھر اس کے لیے کمیٹی بنائی ہے، تو ہمارے جرگے نے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ قبائل کو امن کی ضرورت ہے، قبائل کو صحت کے بارے میں وہ تشویش میں مبتلا ہے، قبائل میں ایجوکیشن کے حوالے سے ڈاؤٹ پایا جاتا ہے، قبائل میں روزگار کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ساری اس میں ڈسکس ہوئی ہیں، اور مولانا صاحب نے مستقبل میں اے پی سی یا قبائل اور مشترکہ طور پر ایک جرگہ بلانے کی تجویز بھی اس میں رکھی گئی ہے۔ آئندہ چند روز میں جمعیت علماء اسلام یا مولانا فضل الرحمان سے اس کا اعلان بھی کریں گے۔ تو ہم تو ہر وقت امن کے لیے کوشاں رہتے ہیں، کیونکہ یہاں قبائل میں اور جنوبی اضلاع میں اور بالخصوص یہ قبائل اور ہمارے جو وسطی اضلاع اور بالاکنڈ، اس طرح یہاں پر ہمارا بینک ورڈ موجود ہے۔ ہم یہاں کے امن کی بات کریں گے۔ یہاں پر جس طرح ہم نے گزشتہ 1.5 سال پہلے باجوڑ سے 90 لاشیں اٹھائی ہیں، ہم وزیرستان سے لاشیں اٹھا رہے ہیں، ہم کے خان، بنو، کلکی، پشاور سے لاشیں اٹھا رہے ہیں، ہمارے علماء کرام کو شہید کیا جا رہا ہے، ٹارگٹ کلنگ کا بازار گرم ہے، اور حکومت ہماری اس سلسلے میں ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ نہ تو یہ تھا کہ حکومت خود اے پی سی بلاتی اور تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لیتی اور ان کو بتاتی کہ اس حالات میں آپ ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں سیکورٹی کی وجہ سے، لیکن وہ تو اس وقت سیر سپاٹوں میں مصروف ہیں اور ان لوگوں ان پسماندگان کے پاس بھی نہیں گئے جو اس وقت بم دھماکوں میں شہید ہو گئے ہیں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اب بھی تیار ہیں اس سلسلے میں، اب بھی تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کرنے کے لیے تیار ہیں، اب بھی اس صوبے کے امن کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہے۔ جس طرح ہم نے پاکستان اور ہندوستان کے معاملات میں صف اول کا جو کردار ادا کیا ہے، اور ہم نے کہا کہ ساری چیزیں ایک طرف، اختلافات ایک طرف، پاکستان زندہ باد، اور پاکستان کے لیے ہم نے تگ و دو کی اور ہم نے بڑے بڑے دفاع وطن کانفرنس کر کے پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور ہندوستان کو منہ توڑ جواب دیا۔ اس طرح آج ہم صوبے میں یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں، ہم تو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور ہم نے ہمیشہ کردار ادا کیا ہے۔ ٹھیک، عبدالجلیل جان صاحب، ایک اور بھی ذرا موضوع بڑا زیر بحث ہے کہ پی ایم کی خصوصی ہدایت پر مولانا صاحب کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اس تمام تر صورتحال میں آپ حکومت کی نالائکی کس حد تک دیکھ رہے ہیں، یا پھر کیا وجوہات ہیں کہ مولانا کی سیکیورٹی بڑھانی پڑے گی؟ دیکھیں، ہمارا جب بھی جلسہ ہوتا ہے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی سیکورٹی ہم سخت کر رہے ہیں، ٹھیک، آپ کو تھرڈ ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ علماء کرام کو کیوں تھرڈ ہے، جی، اور ہمیں ہم سے گارڈ بھی لیے جا رہے ہیں، جن لوگوں کو گارڈ دیے جاتے ہیں پھر واپس لیے جاتے ہیں، کبھی کس کے لیے، کبھی کس کے لیے، کبھی کس کے لیے۔ اب مولانا کی سیکورٹی اور لوگ بڑھا رہے ہیں، حکومت صوبائی حکومت تو نہیں بڑھا رہی، صوبائی حکومت تو کم کر رہی ہے، تو مرکزی حکومت نے خواہش ظاہر کی ہے کہ مولانا کی سیکورٹی بڑھائی جائے۔ ٹھیک، تو یہ تو صوبائی حکومت کے ماتھے پر بھی ایک بدنما داغ ہے کہ وہ اپنے صوبے کے لیڈروں کی حفاظت کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ ٹھیک، آج پورا صوبہ جو ہے جہاں پر حکومت نام کی کوئی چیز نہیں، جس کی مرضی ہے جس وقت مرضی ہے سب کچھ کر سکتا ہے، یہاں پر آپ کا وزیر اعلیٰ اس صوبے میں رہتا ہی نہیں ہے، ٹھیک، اس کو جب بھی دیکھیں وہ فرنٹیئر ہاؤس اسلام آباد میں ہوتا ہے یا سیر سپاٹوں میں اپنی وقت گزار رہا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر امن و امان شام کے بعد ہمارے جنوبی اضلاع اور قبائلی اضلاع بالکل ان لوگوں کے رحم و کرم پر ہو جاتے ہیں جو لوگ یہاں پر صوبے میں رہ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ اگر ان کے ساتھ حکومت اور وہ کس قسم کا امن چاہتے ہیں، ہمیں بتایا جائے کہ امن کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے زندگی اجنن رکھ دی گئی ہے، عوام جو ہے بازار میں نکل نہیں سکتے، مغرب کے بعد وہ بعد نکل نہیں سکتے، تو ہمیں بتایا جائے کہ ہمیں کس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ صحیح، صحیح۔ نصرت صاحبہ، آپ کی جانب آنا چاہوں گی۔ اس وقت خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ آپ کی جماعت کا ہے اور کے پی کے میں ایک بار پھر سے ہم نے دیکھا کہ دہشت گردی نے سر اٹھایا ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ وزیر اعلیٰ کو دوروں کے بجائے ادھر دوسرے صوبوں میں جو ہے وہ تمام تر معاملات دیکھنے کی بجائے اپنے صوبے پہ فوکس کرنا چاہیے اور تمام تر جو دہشت گردی کے معاملات ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ کنٹرول تو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن جب
اپنے ہی لوگ ان کے اوپر ڈرون گرا رہے ہوں اپنے ہی لوگوں کے اوپر, تو کون اس کو کنٹرول کرے گا؟ مجھے بتائیں کہاں سے آ رہے ہیں یہ ڈرون, کون سے ملک سے اڑائے جا رہے ہیں, کون سی جگہ سے اڑائے جا رہے ہیں, کس کے اوپر لا کے پھینکے جا رہے ہیں, اس میں بچے بھی مر رہے ہیں, خواتین بھی مر رہی ہیں. کیوں ایسا نہیں ہو رہا کہ ہماری فوج یا اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی ہے جو ان تمام چیزوں کو سیف گارڈ کے طور پہ ان کو سیف کرنا چاہیے, وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ یہ جا کے زیادہ زیادہ آئی جی چینج کر دیں گے نا, یہ فوج کو تو چینج نہیں کر سکتے جو سی ایم صاحب ہیں, یا یہ وہاں جا کے کچھ پولیس کھڑی کر سکتے ہیں یا کچھ اور اس طرح کی چیز کر سکتے ہیں, لیکن جو ایکچوئل ایکشن لینا ہے وہ تو فوج نے لینا ہے. تو اس وقت فوج ہماری کہاں ہے؟ ان دہشت گردوں سے کیوں نہیں نمٹ رہی؟ وہ مراد سعید نے کہا تھا نا, لاش اٹھانے سے کہیں بہتر ہے کہ آپ باہر نکلیں اور احتجاج کریں, کیونکہ یہ پہلے ان لوگوں نے اپنے جتنے بھی کیے مہم, اور اس کے اوپر عوام نے بہت ان کو ویلکم کیا تھا تمام فوج کو, لیکن اس وقت کوئی بھی اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ کسی قسم کی اس طرح کی مہم کی جائے جس میں فوج آئے اور آ کے لڑائیاں کر رہی ہو اپنے لوگوں سے, یا ظاہر ہے اپنے ہی لوگ ہیں نا سارے, اس کے علاوہ کون ہے؟ تو یہ والی چیز نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات چیت سے ہونا چاہیے. سی ایم صاحب جو ہیں وہ بالکل اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ لڑائی کروائیں یا ہنگامے ہوں یا کچھ اس ٹائپ کی چیز ہو. وہ اس وقت ان کا لاہور میں جانا بہت ضروری تھا. اب سینٹ کے جو الیکشن ہونے والے ہیں اس سے بھی ایک پوائنٹ وہ بھی تھا, اور دوسرا یہ کہ لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم زندہ ہیں, صرف یہ نہیں کہ ہم کے پی میں بیٹھے ہیں اور بس وہیں پہ کام کیے جائیں یا کے پی ہاؤس. آپ کی بات ٹھیک ہے نصرت صاحبہ, لیکن جب معاملات خراب ہوتے ہیں تو فوج ہی آتی ہے پھر معاملات کو ٹیک اوور کرنے کے لیے. یہی عرض کر رہی ہوں جی, میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ اب جب سے حکومت چینج ہوئی اور کے پی میں آپ کا وزیر اعلیٰ آیا, تب سے معاملات ہم نے دیکھا آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے اب اتنے بڑھ گئے ہیں کہ معاملات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ جب باجوہ صاحب تھے نا تو یہ واپس لے کے آئے طالبان کو, جس پہ عمران خان صاحب نے اور شاہ محمود صاحب نے بہت ویمنٹلی منع کیا کہ آپ ان لوگوں کو نہیں لے کے آئیں واپس, یہ دوبارہ ہنگامے کریں گے. لیکن ان لوگوں کی بات نہیں سنی گئی, ان کو لا کے یہاں پہ بسایا گیا, اور پھر جب وہ بس گئے تو اب 7-8 سال تو ہو گئے ان کو یہاں پہ رہتے ہوئے, اب وہ دوبارہ سے شروع ہو گئے, کیونکہ خان صاحب نے جس طرح بات چیت کر کے ان کو طالبان کو قابو کیا تھا, اور امریکہ کو بھی ایون کہا تھا کہ آپ لوگ بات چیت کریں, اور وہ بات چیت کی ٹیبل پہ بیٹھے تھے اور وہاں جا کے سارا کچھ کیا تھا. اس کے بعد امریکہ تو چلا گیا چھوڑ کے سارا کچھ, وہاں پہ سارا ویپن ان کے پاس ہے, ان کے ہاتھ میں ہے, اس قدر ایڈوانس چیزیں ہیں جو عام نارمل ملک کے پاس نہیں ہو سکتی. جو 20 سال جنگ میں رہے ہیں اس کے باوجود ان کے پاس ساری ایڈوانس چیزیں ہیں, وہ کہاں استعمال ہو رہی ہیں؟ وہ پاکستان میں استعمال ہو رہی ہیں. اوپر سے انڈیا جو ہے وہ ان کا سپورٹر ہے. آپ کو پتا ہے کہ سارے کام را کروا رہی ہوتی ہے. تو بلوچستان ہو چاہے کے پی ہو, پہلے بھی ہزاروں لوگ مرے ہیں, اس میں 85,000 لوگ مرے تھے پہلے, اب پھر یہی ہو رہا ہے. کرنے والے کون ہیں آپ دیکھ لیں, جہاں ٹریننگ ملتی ہے. میں بلوچستان کا اس کا افغانستان کا آپ کو بتاؤں, 2008 میں ان کے 13 قونصلیٹ تھے افغانستان میں, جہاں پہ وہ ٹیررسٹ کو ٹرین کر کے یہاں بھیجا کرتے تھے. اس وقت سے لے کے آج تک یہ کام را کروا رہی ہے, یا افغانستان کے تھرو ظاہر ہو رہا ہے سارا کچھ, بلوچستان آ جاتے ہیں, کے پی آ جاتے ہیں, اور اسی طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں ساری. تو اس کے لیے تو بہت بڑا ایکشن فوج کو کرنا پڑے گا کہ ان لوگوں کو گرفتار کریں, ان کو سچ مچ یقیناً فوج کو تمام معاملات کو اندر کنٹرول کرنا ہوگا. عبدل جلیل جان صاحب, آپ کی جانب آنا چاہوں گی. آپ حل کیا سمجھتے ہیں اس تمام تر صورتحال کا؟ کیا بڑے فوجی آپریشن کی ضرورت ہے تب معاملات پاکستان کے لیے صحیح ہوں گے, یا پھر مذاکرات کی میز پر بیٹھ کے بھی تمام تر معاملات کو اچھے سے سلجھایا جا سکتا ہے؟ حل کیا ہے؟ دیکھیں میڈم نے ایک بات کیا ہے کہ لاہور جانا ضروری تھا. لاہور جا کر انہوں نے تقریر کی ہے کہ یا قیدی نمبر 804 رہا ہوگا یا 3 مہینے بعد ہم سیاست چھوڑیں گے. جی, 2 باتیں آپ مد نظر رکھیں. یہ اصولی طور پہ میں آپ کو 2 باتیں کروں گا. تحریک قیدیوں کی رہائی کے لیے نہیں چلتی, تحریک کاف کے لیے چلتی ہے, کاف کے لیے. نمبر 1. نمبر 2, تحریک حکومتیں نہیں چلاتی, حکومتیں تحریک جماعتیں چلاتی ہیں. یہ تو پوری حکومت کا لاؤ لشکر لے کر اسلام آباد گئے ہیں, اور پھر وہاں پر کہتے ہیں کہ قیدی رہا نہ ہوا تو ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. کم از کم امن کی بات کرتا, کم از کم عوام کی ریلیف کی بات کرتا, کم از کم مہنگائی کی بات کرتا, کم از کم ہونے والے مظالم کی بات کرتا. لیکن وہ صرف اپنے قیدی کی رہائی کی بات کر رہا ہے. رہائی کے لیے تاریخیں نہیں چلتی, تاریخیں کاز اور مقصد کے لیے چلتی ہے.
कम से कम मैडम को ये मशवरा देना चाहिए था अपने वज़ीर आला को कि तारीख जमात चलाती है, आप जाएं हुकूमत संभालें और हुकूमत उधर बैठकर तमाम सियासी जमातों को बुलाएं, स्टेक होल्डरों को बुलाएं, जो भी उसमें सूबे में नुमाया लोग हैं उनको बुलाएं, उनसे बात करें, सूबे में अमन के लिए बात करें। हम ऑपरेशन की हिमायत इसलिए नहीं करते कि ऑपरेशन हुए हैं बहुत सारे जी। ऑपरेशन की कामयाबी का चांस कितना होता है, अगर कामयाबी मिलती है ऑपरेशन से तो एक तक अलग बात है, लेकिन अभी तक ऑपरेशन पे हमें कामयाबी कोई नजर नहीं आई। ठीक, क्योंकि वहाँ की अवाम जो है दरबदर हो जाती है, घरों को छोड़कर निकल जाती है, इनकी बात नहीं मानते हैं, उनके घरों को 12 घंटों में छोड़ देते हैं। आपने जब अल्टीमेटम होता है कि घरों को छोड़ दी तो वो छोड़ देते हैं, 2 दिन में छोड़ दें, 2 दिन में छोड़ देते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो उनके घर जो है वो ढेर बने होते हैं। ये तमाम चीजें ऐसी है कि इस पर बैठकर बात करनी चाहिए, वज़ीर आला को सबको एक पेज पर आना चाहिए कि हम सूबे में अमन के लिए क्या कर सकते हैं, हम तजावीज भी दे सकते हैं, हम अपनी जमात का असर रसूख भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तमाम जमातों का हर जगह पे होल्ड मौजूद है, लेकिन हम अपना फर्ज मंतवी उसको छोड़कर दूसरे फराइज की मंतवी के लिए जा रहे हैं और कभी किधर और कभी किधर और कभी किधर। ठीक ठीक। अब्दुल जलील जान साहब, लास्टली आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि रिसेंटली एक बात हमने टीवी प्रोग्राम में भी देखी कि वफाकी हुकूमत की जानिब से आप लोगों को बारहा वफाकी हुकूमत में शमूलियत की ऑफ़र्स आती रही हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। अगर इन फ्यूचर भी ऐसी ऑफ़र्स मिलती रहती हैं तो मौलाना क्या सोच सकते हैं हुकूमत में शमूलियत के हवाले से? नहीं जी, देखें, हम इस वक्त हुकूमत से मुतमईन नहीं है। ठीक, जब हुकूमत से मुतमईन होंगे तो फिर सोचेंगे। जब तक हम हुकूमत से मुतमईन नहीं है, हम हुकूमत को बता चुके हैं कि आपकी पॉलिसियां जो है वो इस वक्त हमारी मजलिस शूरा ने, हमारी मजलिस उम्मा ने पीटीआई के साथ भी और हुकूमत के साथ भी किसी भी इत्तेहाद को मुस्तरद किया हुआ है। फिलहाल जब आइंदा के लिए कुछ जाब्ता करेगा तो फिर उस पर दोबारा बैठेंगे। इस बात तो नहीं कि हम नहीं बैठेंगे, हम बैठेंगे। हम वक्त हालात जिस वक्त नाजुक सूरत कर रही है, हम वक्तन ज्यादा ले रहे हैं कि हमें हुकूमत में जाने से कौम को क्या फायदा होगा, जमात को क्या फायदा होगा। तो हम तो हुकूमत पर वादे कर चुके हैं कि हुकूमत आपकी पॉलिसियां जो है वो कौम के मफाद में नहीं है। ठीक, यानी कि अगर इन फ्यूचर भी ऑफर होती है तो आप लोग सोच सकते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल जलील जान साहब, JUIF से आपका ताल्लुक है, और नुसरत वाहिद साहिबा PTI से आपका ताल्लुक है। दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने अपनी पार्टी के मौक़िफ़ को पेश किया और नाज़रीन तक पहुँचाया। नाज़रीन, एक जानिब KPK में इस वक्त जो सिचुएशन है वो हमें इंतहाई हसास नज़र आती है। साथ ही अगर वज़ीर आला की बात करें, जो KPK में इस वक्त हुकूमत है, वो वज़ीर आला सिक्योरिटी के अलावा बाकी तमाम चीज़ों में सीरियस हैं, लेकिन सिक्योरिटी को वो इस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए हैं एक तरह से। और JUIF का अगर हम जिक्र करें तो JUIF की जानिब से ये कहा जा रहा है कि PTI इस वक्त इंतहाई नॉन सीरियस पार्टी है, और अगर PTI में थोड़ी सी मेचोरिटी नज़र आती है तो हम उनके साथ बैठ के बातचीत करने को तैयार हैं। साथ ही सेनेट के इलेक्शन भी इस वक्त सरफहरिस्त हैं। सेनेट के इलेक्शन के हवाले से जो हमारी विफाकी जमातें हैं हुकूमत में जो मौजूद हैं, उनकी जानिब से भी बात की गई है, मौलाना से उनकी जानिब से भी रब्ता किया गया है, और मौलाना फजलुर रहमान ने बारहा अभी इस हवाले से कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन जो तज्जियाकार इस हवाले से अपनी राय दे रहे हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि शायद मौलाना फजलुर रहमान और हमारी जो जमातें हैं हुकूमती, वो शायद इत्तेहाद कर लें और सेनेट के इलेक्शन में एक दूसरे का साथ दें। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।